बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नासिर सदोज़ई। आप देख रहे हैं हमारा चैनल रावल न्यूज़। आज ही शख्सियत को हमने मदऊ किया है तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का एक नाम, अतीक सखावत सदोज़ई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रावल न्यूज़। मैं आपका होस्ट नासिर सदोज़ई। नाज़रीन, आज हम जो हमारे मोहतरम मेहमान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर से, जिनका एक नाम है सियासत में PTI के सरदार अतीक सखावत सदोज़ई, साबका टिकट होल्डर हैं। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि शायद कश्मीर का पहला PTI का झंडा इन्होंने ही उठाया था। तो आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त से निकाल के आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने मुझे मदऊ किया। सर, पहले अब कब से सियासत के अंदर हैं और आपकी फ़ैमिली में से कोई सियासत में है? देखिए जी, सियासत का जो आगाज़ मैंने शुरू किया था वो 2010 से, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन थे। हमने 2015 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और पलंदरी ज़िला सुदनूती के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने ज़िला सुदनूती के अंदर 2015 से शुरू किया, और 2016 के अंदर हमने इंतखाब लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से। सर, सियासत का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? देखिए जी, सियासत इसलिए हम सियासत के अंदर आए क्योंकि मैं खिदमत खल्क करना चाहता हूँ, मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरे इलाके के अंदर इतने अच्छे काम हो जाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि अगर जिस इलाके कश्मीर से मैं तल्लक है मेरा, उस जगह का नाम है सुदनूती, और अगर आप तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिस्ट्री उठा के देखें तो जितने भी तहरीक आज़ादी कश्मीर के अंदर कुर्बानी दी गई वो मेरे आब व अजदाद की थी, और तामीर व तरक्की जितने भी हुई वो मेरे ही बुज़ुर्गों ने की। तो मेरी कोशिश है कि ज़िला सुदनूती के लिए मैं कुछ काम कर सकूँ। अतीक साहब, आइंदा के लिए कश्मीर की सियासत में आप क्या देख रहे हैं? देखें, जब से पाकिस्तान बना है आपको पता है कि जो गवर्नमेंट वफाक के अंदर होती है उसी की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर आती है, उसी की गवर्नमेंट GB के अंदर आती है। तो हालिया आपने देखा होगा कि GB के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी है, और हमारे इलेक्शन इंशाल्लाह जून के अंदर होने जा रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। सर, कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहते हैं, तो साबका हुकूमतों ने क्या इतना वर्क किया है कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ काम किया वहाँ पे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आज़ाद कश्मीर के अंदर रही हैं उन्होंने करप्शन के अलावा और कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर कुछ करना होता तो वो चीज़, जब भी इंसान कोई चीज़ काम करता है तो वो ग्राउंड के ऊपर नज़र आती है। तो मैं पूरे आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अब इस वक्त ज़िला सुदनूती की एक मिसाल ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ से मेरा तल्लक है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे खूबसूरत जो डिस्ट्रिक्ट है वो ज़िला सुदनूती है। 2016 के अंदर जब हम कायदे पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को लेकर गए थे, तो जब मैंने उनको रिसीव किया वहाँ से हेलीपैड से, तो उन्होंने ये कहा था कि यार सदोज़ई, ये तो बहुत ब्यूटीफुल वैली है। मैंने आज़ाद कश्मीर पूरा विज़िट किया, इससे खूबसूरत मैंने कोई जगह नहीं देखी। तो मैं समझता हूँ कि सुदनूती सबसे खूबसूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा पसमानदगी का शिकार है क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ हमारी गवर्नमेंट ने डिलीवर नहीं किया। कश्मीर के लोगों के सर सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा। देखिए, कश्मीर के अंदर लोगों को प्रॉब्लम है, रोज़गार का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है। इसी तरह आप आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ ऐसे आप सेक्टर्स देखेंगे, वहाँ से लोग माइग्रेट होकर, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी, मजबूर होकर वो बेचारे माइग्रेट होकर पाकिस्तान में कुछ लोग आके आबाद हो गए। उनके पास चॉइस नहीं थी क्योंकि उनके बच्चे पढ़ना चाहते थे, वो किधर पढ़ें? वहाँ पे हमारे पास निज़ाम तालीम बेहतर नहीं है, और जो हमारी गवर्नमेंट्स रही हैं वो सिर्फ अपने पैसे बनाने के चक्रों में रहती हैं। उनको कोई फ़िक्र नहीं है निज़ाम तालीम से, उनको कोई फ़िक्र नहीं है नौजवानों को रोज़गार देने की। तो लिहाजा कश्मीर के अंदर जो भी हालात हैं वो आपके सामने हैं। सर, जहाँ तक मैंने कश्मीर का विज़िट किया आपके हल्के का,
تو وہاں پہ میں نے جو دیکھا ہے کہ آپ کے ہاسپٹل کا نظام بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے، وہاں پہ کافی وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے، خاص کر کے ہماری جو بچیاں جب زچہ بچہ کے ٹائم آتا ہے تو وہاں پہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں کہ بچیوں کی کیئر ہو، تو وہاں پہ کافی مسائل ہیں، اس کے بارے میں مجھے بتائیں. اور اس کے بعد جو ٹیکنیکل بچے ہیں ہمارے وہاں پہ یہاں سے قرضہ لے کے باہر جاتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹیکنیکل ہنر نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ باہر جا کے بچوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے پھر لوگوں کو، تو اس کے بارے میں آپ کچھ. دیکھیں جی، اگر آپ سدوتی کو دیکھ لیں تو سدوتی پہ میں اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور میں ہر چیز سے بخوبی واقف ہوں. تو ہمارے ہیلتھ منسٹر انفارچونیٹلی ادھر کے ہی ہیں، اور وہ ایک نہیں 2 دفعہ ہیلتھ منسٹر ہیں. اور اگر ہیلتھ منسٹر ضلع سدنوتی کا ہو، الیکٹڈ ممبر ہو، تو اس کی خواہش یہ ہونی چاہیے، اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہاسپٹل کو پہلی پرائورٹی پر اس کو بہتر کرے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ سدنوتی کے اندر کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. ایک بڑا ہاسپٹل بننے جا رہا تھا جس کو کافی عرصہ دراز سے وہ بند پڑا ہوا ہے، اس پہ سٹے ہوا ہے. لوگ نہیں چاہتے، اسپیشلی جو ہماری گورنمنٹ ہے، جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے، ان کے ممبرز یہ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل بن سکے. کیونکہ اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے تو نجیب نقی صاحب پچھلے دنوں میں جا کے جو میرے سٹنگ ممبرز ایم ایل اے ہیں، وہ بیمر کے اندر ہاسپٹل کی اوپننگ کر رہے ہیں، کوٹلی کے اندر جا کے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر جا کے وہ ہاسپٹلس کی اوپننگ کر رہے ہیں. تو ان کی انٹرسٹ سدنوتی میں پہلے ہونی چاہیے کیونکہ وہ عوام نے وہاں سے الیکٹ کیا ہوا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری بچیاں وہاں پہ جاتی ہیں ہاسپٹل میں، ظاہر ہے ان کو ریفر ٹو پنڈی کر دیا جاتا ہے، ریفر ٹو کوٹلی کر دیا جاتا ہے. ہمارے وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے ہاسپٹل کے اندر، کوئی آپریشن تھیٹر اس طرح کا نہیں ہے جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ اٹھا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سدنوتی سب سے زیادہ بیکورڈ ہے. سر ایک تو ضلع بنا ہے لیکن ضلع کی فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ہے، جو ضلع کی فیسلٹیز ہونی چاہیے وہاں پہ اب ضلع کی فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ آپ ایک اور جو وہاں پہ ایک چیز ہے کہ جتنے ٹیچرز ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ خود جو ہے وہ 3-4 سال کی چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں وہاں سے، اور بعد میں ایک ایمبیسی بچے کو 10-12 ہزار پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ پھر اپنی پینشن بھی لے لیتے ہیں، وہ بھی ان کی سیلری بھی ان کو ملتی ہے. لیکن ان بچوں کا کیا ہوگا جو اتنے سال اس نے وہاں پڑھایا ہے؟ تو ان کے لیے آپ کوئی یہ جو مافیا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ اپنا پلان رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، ہماری کوشش ہے انشاءاللہ، ابھی 3-4 مہینے رہ گئے، یہ گورنمنٹ جانے والی ہے اور انشاءاللہ آنے والا دور پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہماری یہ جنگ ہے وہ نوجوانوں کے روزگار کی جنگ ہے. ہمارے سدنوتی پورے آزاد کشمیر میں یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کہ ہمارے جو اساتذہ اکرام ہیں ان کی اتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی، وہ پرانے عرصے دراز سے لگے ہوئے ہیں اس اسکول کے اندر. ہمارے جو اس وقت بچے فریش بچے ہیں، کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، کسی نے ایم ایڈ بی ایڈ، ہر مست اعلیٰ کوالیفائڈ ہے، لیکن وہاں پہ پوسٹیں نہیں ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنی جگہ ریپلیسمنٹ وہ خود کام نہیں کرتے، اس بچے کو رکھ دیتے ہیں. جہاں ہمارے جو سٹنگ منسٹر صاحب ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو کہیں ہڈاک لگا دیں، اس سے مجھے ووٹ دی ہوئی ہے، عمر جائے اس کی باڑ میں، عمر سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. جب بچے کی ایج بھی ایکسپائر ہو جاتی ہے، اس بچے کو وہاں پہ پرمنٹ جاب ہی نہیں ملتی ہے، بچہ ذہنی مفلوج ہو جاتا ہے، ڈگری اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، روزگار اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، تو وہ تو خودکشی پر آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم گورنمنٹ میں جائیں گے تو میرٹ کے اوپر نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے، وہ ایجوکیشن ہو، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوں، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہو، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو، کسی بھی جگہ پر آزاد کشمیر کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں ہمارے نوجوان اگر ان کو آپ میرٹ کے اوپر ان کو پرائورٹی بیس پر آپ دیکھیں تو ہمارے بچے وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اور ان کا فیوچر وہاں پہ سکیور ہو سکتا ہے. جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ جو منسٹر ہیں وہ ہیلتھ جو ابھی وہاں کے ہیں، لیکن ابھی یہ پاکستان میں پی ٹی آئی نے خان صاحب نے یہ جو ہیلتھ کارڈ دیے ہیں تو آپ لوگوں نے وہاں پہ کشمیر میں تو انہوں نے اس کو اپنے نام سے پروموٹ کر کے دینے کی کوشش کی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں جی جو انہوں نے یہ ایک چھوٹی سی سیاست کی اپنی طرف سے؟ دیکھیں جی، جو کشمیر کی سیاست میں اسی طرح لوگ جھوٹ فراڈ کرتے ہیں، میں اس کو یہی کہوں گا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس جو ہمیں ہیلتھ کارڈ ملا ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا فلیگ بھی بنا ہوا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان دے رہی ہے. اور گورنمنٹ پاکستان کس کی ہے؟ عمران خان کی ہے، پی ٹی آئی کی یہاں گورنمنٹ وفاق کے اندر ہے. اور یہ ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے قائد پاکستان عمران خان کا کہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی تفریق کے آزاد کشمیر کے ہر چھوٹے بچے بوڑھے کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے تاکہ لوگ اسے فیسلیٹ ہو سکے، لوگوں کو فائدہ ہو سکے. تو میں اس پر قائد پاکستان عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے قائد جو ہمارے آزاد کشمیر کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا، جنہوں نے خان صاحب سے بات کر کے پورے آزاد کشمیر کے لیے پیکج لیا، یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے. آپ کے جو آپ نے ذکر کیا تو آپ کی سیاست کے کوچ ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، تو کیا ان کی واقعی بہت بڑی قربانی کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ مل کے اور یہ کشمیری کی ایک فیسلٹیز لی ہمارے جو ہیلتھ
کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس چیز سے یہ نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کے جذبے سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ ابھی حکومت میں نہیں ہو تو آپ اتنا بڑا اسٹیپ وہ لے رہے ہیں، جب آپ حکومت میں آئیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے مسائل کا حل بھی ہوگا، انشاءاللہ سنوائی بھی ان کی ہوگی۔ تو دوسرا میں نے سر یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ ماشاءاللہ کافی جو ہے نا اس میں بلادریز وغیرہ جتنی بھی ہیں وہاں کشمیر کے اندر، جتنا ڈے ٹو ڈے آپ جو ہے نا لوگوں کو شامل کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، آپ گھر گھر جا رہے تھے، حالانکہ بہت دور دور جگہ ہیں لیکن آپ پیدل بھی سفر کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچتے ہیں، اور کچھ آپ کی شخصیت ہے، آپ کی شخصیت آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور ٹھہراؤ والی شخصیت ہے آپ کی، تو لوگ آپ کے طرف کھینچے بھی چلے آتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سدنوتی کے لوگ ہیں وہ بڑے غیور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ اس دفعہ انشاءاللہ ایک ایسے بندے کا چناؤ کریں گے جو حلقے میں رہتا ہو، لوگوں کی غمی خوشی میں جاتا ہو، ان کے مشکلات میں ساتھ کھڑا ہوتا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی مجھ پر مہربانی ہے، اور میں بھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ مخلص ہو کے چلوں، اور جو ان کے مسائل ہیں ان کے مسائل کا حل میں انشاءاللہ ان کی دہلیز پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب ہماری گورنمنٹ بنے گی تو ہم ڈفرینٹ پیکیجز لے کر آئیں گے سدنوتی کے لیے، پورے آزاد کشمیر کے لیے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پورے آزاد کشمیر کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسپیشلی جو سدنوتی ہے یا راولہ کوٹ ہے یا کوئی بھی مظفر آباد ہے، اگر وہاں پہ ہم ٹوریزم کو لے کر جائیں، اس طرح کے پیکیجز لے کر جائیں، تو یہ ہمارے قائد عمران خان صاحب کی بھی بڑی خواہش ہے کہ علاقہ خوبصورت ہو۔ تو اس طرح کی ہم چیزیں جب لے کر جائیں گے تو آٹومیٹکلی یہاں کے پاکستان کے لوگوں کا بھی انٹریکشن سدنوتی کی طرف ہوگا، اور یہاں سے جو پاکستان اسلام آباد سے سدنوتی ہے وہ ٹوٹلی 2 گھنٹے کے مسافت پر ہے۔ لوگوں کا جب آنا جانا ہوگا تو وہاں پہ لوگوں کے جو بزنس ہے وہ بھی بڑھے گا، لوگوں کی انٹریکشن ہوگی، علاقہ بھی تعمیر و ترقی کرے گا، لوگوں کو روزگار میں بھی فائدہ ہوگا اور علاقہ بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا سر، آپ نے پی ٹی آئی کے اندر کافی بڑی بڑی شخصیت کو شامل کی ہے، جیسے بیگم شمشاد عزیز ہیں، پی ٹی آئی سے، پیپلز پارٹی سے وہ آئی ہیں، تو سر ان کو کیسے آپ نے پی ٹی آئی کی طرف؟ دیکھیں جی، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پارٹی کو مضبوط کروں، اور میرا انفلوئنس نہ صرف ضلع سدنوتی کے اندر ہے بلکہ پورے آزاد کشمیر اسپیشلی پونچھ ڈویژن کے اندر ہے، میرپور ڈویژن کے اندر میرا اچھا ماشاءاللہ اثر ہے، بااثر آدمی ہوں، فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ اور میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا بیگم جنرل عزیز شمشاد صاحبہ کا، وہ ہماری رشتہ دار بھی ہیں اور وہ پیپلز پارٹی میں تھی، ان کو میں نے ریکویسٹ کی، اور میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو ہمیں آزاد کشمیر کے پہلے جوائنٹ 4 اسٹار جنرل محمد عزیز خان صاحب کی فیملی اس وقت یونائٹ ہے، ان کے سب بھائی میری سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پوری فیملیز یونائٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو سدنوتی کے اندر، نہ صرف سدنوتی کے اندر ہمارا جو قبیلہ سودوزئی قبیلہ ہے، اس کے علاوہ بھی وہاں پہ ملک برادری ہے، چودھری برادری ہے، راجے ہیں، سادات ہیں، ڈفرینٹ قبائل آباد ہیں، گکھڑ ہیں، قریشی ہیں، تو مختلف قبائل سے ان سے ہمارے رابطے میں ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ آگے ہیں اور باقی آنے کے لیے تیار ہیں۔ مارچ اپریل کے بعد جیسے یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی مضبوط قوت ضلع سدنوتی کے اندر ہوگی انشاءاللہ۔ تو ابھی شاید چند دنوں میں آپ کا نم پیپڑیاں سے کوئی بہت بڑا قافلہ آپ کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی خبر آ رہی تھی کہ وہاں سے کافی بڑا قافلہ آپ کے ساتھ شامل ہو رہا ہے؟ جی بالکل، ان لوگوں سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، وہاں پہ جے یو آئی کا بڑا اچھا ووٹ بینک تھا، وہاں پہ سب وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے بلادری سے ہیں، دوسرے قبائل سے بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی، تو 28 تاریخ کو ہمارا پروگرام طے ہوا۔ اس سے پہلے بھی 1-2 پروگرام ہمارے چھوٹے موٹے پروگرام، اس طرح جوائننگز ہر جگہ سے ہماری ڈیلی ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے مہینے میں مارچ کا موسم بھی بہتر ہوگا، اچھا موسم ہوگا، تو ہم یہاں سے قائدین کو بھی لے کے اسلام آباد سے جائیں گے، بیرسٹر صاحب سلطان صاحب بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک بڑا جلسہ وہاں پہ سدنوتی کے اندر کریں گے تاکہ وہیں سے ہماری الیکشن کمپین کا آغاز ہو جائے۔ اچھا سر، میں نے دیکھا کہ آپ کی مینجمنٹ بہت زبردست ہے، آپ نے بڑا اچھا مینیج کی، وہ آپ کی جو میڈیا ٹیم بہت بہت زبردست مینیج ہوئی ہے، وہ آپ کے ہر پروگرام کی جو ہے نا وہ کوریج کر رہی ہوتی ہے، تو یہ خیال کیسے ہے کہ آپ نے میڈیا کو، اپنے سوشل میڈیا کو بڑا اسٹرانگ رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سیاست صرف میڈیا کی سیاست ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے لوگ الیکٹرانک میڈیا کو آج کل زیادہ پسند کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرنٹ میڈیا تو دوسرے دن خبر جاتی ہے، تو الیکٹرانک پہ فوراً سے آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، آج کدھر موجود ہیں، کل کدھر پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو میری ٹیم ہے سدنوتی کے اندر، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو اس بات کو، میں ان کی خدمات کو سراہتا ہوں کہ وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، دن رات خان کے ویژن کو لے کر ہر جگہ جا رہے ہیں، ہمارے پروگرام کو وہ کوریج کرتے ہیں، تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ یہ آپ کا سر بہت بہت شکریہ،
آپ یہاں تشریف لائے، اور سب سے میں ایک چیز ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی جو ایجوکیشن زیادہ تر باہر آپ کی انگلینڈ میں ایجوکیشن ہوئی، اور جو لوگ جاتے ہیں تو وہ تو واپس آنے کا نام نہیں لیتے، لیکن آپ کے اندر ایک اپنے کشمیر کے لیے ایک محبت، آپ کے اندر لوگوں کی خدمت کا جذبہ جو آپ کو واپس کھینچ کے لایا، اور آپ اتنی محنت سے کوشش کر رہے ہیں. تو آپ سابقہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. اس وقت آپ نے ٹکٹ ملا جب کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے نہیں رہا تھا وہاں، تو آپ نے ٹکٹ لیا تھا، اور بلکہ اپنے جو علاقے وہاں سے آپ نے وہ پولنگ اسٹیشن بھی جیتے تھے آپ نے. تو اس طرح اگر آپ کو اس دفعہ انشاءاللہ اگر آپ کا ٹکٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کیا کہ آپ نے کوئی منشور بنایا کہ جو آپ نے اپنی ٹیم کو یا اپنے علاقے کو دینے کے لیے اس طرح کا پلان آپ نے کیا ہوا ہے اپنا؟ دیکھیں جی، جس طرح آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی، وہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، میں لندن سے پڑھا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ وہاں پہ میں رہ کر اس طرح وہاں کی خدمت نہیں کر سکتا، اپنے علاقے کی خدمت نہیں کر سکتا. تو پھر پوری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ واپس آ کر یہاں پہ لوگوں کی ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں مصروف بھی رہتا ہوں، لوگوں کی خدمات کرنے میں ہم دن رات ایک کر رہے ہیں. دوسری بات الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو ہم نے ٹیمیں بالکل بنا لی ہیں ہر جگہ سے. میری یونین کونسل اپنی بارل ہے جہاں سے میرا تعلق ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی یونین کونسل نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ نہیں کرے گی. ہماری ٹیمیں متحرک ہیں، ہر جگہ ہم جا رہے ہیں، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ سودوتی کے اندر کوئی ایسا گھر نہ بچے جہاں عمران خان کا پیغام ہم نہ پہنچا سکیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قائد پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن پہ ہم کام کریں، اور سودوتی نہ صرف سودوتی بلکہ پورے آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف اپنی گورنمنٹ بنائے گی انشاءاللہ. آخر میں سر یہ بتائیں کہ ہمارے کافی آرمی کے جوان جو ہمارے کشمیر بارڈر کے اوپر شہید ہو رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی شہادت کسی کو اللہ پاک نے نصیب کی ہوتی ہے، تو آرمی کے آپ کیا کہیں گے ان کے اپنے شہیدوں کے بارے میں؟ میں سب سے پہلے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی بہادری کو، ان کی جرأت کو، اور اپنے جو ہمارے ہیرو ہیں، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جنرل باجوہ صاحب ہیں، جنرل فیض صاحب ہیں، ڈی جی آئی SI، ان سب لوگوں کو خراج تحسین کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ بڑی بہادری سے اپنے نوجوانوں کو بارڈرز پہ، ہمارے جو نوجوان ہیں بارڈر پہ ہمارے ملک کی دفاع کر رہے ہیں، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف بالخصوص ضلع سودنوتی اپنے افواج پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے. سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ کے جذبات کو دیکھ کے کہ آپ کے اندر جو محبت ہے کشمیر کے لیے، اللہ پاک اس کو اسی طرح آباد رکھے. تو سر بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے عتیق سخاوت سدوزئی صاحب کا ٹکٹ ہولڈر آزاد کشمیر لندری سدنوتی سے. ناظرین، آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا، اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ کی وجہ سے ہم کوئی اپنے چینل میں مزید امپرومنٹ لانا چاہیں یا کسی شخصیت کا انٹرویو کرنا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.